जिसे हम सदियों से एक बोझ समझ रहे हैं वो दरअसल इंसान को कीमती बनाने का एक अमल हो। इस मकाले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पढ़ने वाले को बेबसी की कैफियत से निकालकर ताकत का एहसास दिलाता है। चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं। आज हम जिस तहरीर का गहरा मुताला करने वाले हैं वो सदियों से राइज एक खास फिक्री अंदाज को पूरी तरह चैलेंज करती है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही संजीदा और दिलचस्प मौजू है। हाँ, और हम आज सूरतुल बकरा की उस मशहूर तरीन आयत का जायजा ले रहे हैं जो मतलब तकरीबन हर जहन में नक्श है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्सहा। रवायती तौर पर जब हम ये अल्फाज सुनते हैं तो फौरन जहन में बोझ, मशक्कत और आजमाइश का तस्वुर आता है। सही। दुख दर्द का एहसास होता है। बिल्कुल, आमतौर पर यही समझा जाता है कि जिंदगी एक जब्र है और इस आयत का मतलब ये निकाला जाता है कि इंसान पर बस एक खास हद तक ही बोझ डाला जाएगा, जो कि एक महदूद सोच है। यानी हम उसे बोझ ही मानते हैं। लेकिन आज हम इस मुकाले की रोशनी में इसकी एक बिल्कुल नई और इनकलाबी तशरीह पर बात करेंगे। ये मुकाला एक बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या हो अगर जिसे हम सदियों से एक बोझ समझ रहे हैं वो दरअसल इंसान को कीमती बनाने का एक अमल हो। इस मकाले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पढ़ने वाले को बेबसी की कैफियत से निकालकर ताकत का एहसास दिलाता है। रवायती तस्वुरात ने वाकई इंसान की सोच को एक दायरे में कैद कर दिया था। बिल्कुल, एक महदूद दायरे में। हाँ, और ये महज अल्फाज की कोई सतही बहस नहीं है। मैं इसे इंसान के ज़ाविया निगाह को बदलने की एक संजीदा फिक्री कोशिश कहूँगा। जब हम इस तज्जिये को पढ़ते हैं तो वाज़ेह होता है कि इसने रवायती तस्वुरात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वो तस्वुरात जो इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देते हैं ना। जी हाँ, इस तशरीह ने इंसान को एक मुतहर्रिक और बाइख्तियार हस्ती के तौर पर पेश किया है। अच्छा, रिवायती बयानिए में तो युकल्फ या तकलीफ का सीधा सा मतलब यही लिया जाता है कि किसी पर कोई भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। हम रोजमर्रा की गुफ्तगू में भी कहते हैं कि फलां ने मुझे तकलीफ दी। बिल्कुल, आम फहम में ऐसा ही है। लेकिन इस मकाले में लफ्ज़ तकलीफ के मादे पर जो तहकीक पेश की गई है वो तो इस पूरे तसव्वुर को उलट देती है। इसके मुताबिक इसका मतलब बोझ डालना नहीं बल्कि कद्र कीमत पैदा करना है। सही। अगर हम इन अहकामात को एक बोझ के बजाय कीमती जिम्मेदारी समझना शुरू कर दें तो ये तो जिंदगी को देखने का अंदाज ही बदल देगा। मैं सोच रही थी कि ये नया मफहूम किस लिसानी बुनियाद पर अखज़ किया गया है। देखिए, मुकाला निगार ने इस लफ्ज़ की जड़ों में जाकर इसका असल मफहूम तलाश किया है। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान के जिस मादे से निकला है वो कुल्फ है। कुल्फ? हाँ। अच्छा। हाँ, अगर हम क्लासिकी लुगात की गहराई में जाएं तो कुल्फ का बुनियादी मतलब किसी चीज़ पर मशक्कत डालना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ पर बहुत गहरा और पुख्ता रंग चढ़ाना है या उसे नुमाया करना है। यानी किसी चीज को मुमताज करना। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर जैसे किसी कैनवस पर कोई गहरा और पुख्ता रंग चढ़कर उसे एक शाहकार बना देता है, या जैसे कोई जौहरी किसी खुरदरे पत्थर को तराश कर उसे एक कीमती हीरा बना देता है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत तशबीह है। जी, रिवायती तौर पर हमने इस लफ्ज़ को बस दुख दर्द के खाने में कैद कर दिया था, लेकिन इसका असल जौहर किसी शय को निखारना और इसे कीमती बनाना है। अगर इस मंतिक को तस्लीम कर लिया जाए तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि हमने तारीखी तौर पर अपनी ही सलाहियतों को गलत समझा है। बिल्कुल गलत समझा है। यानी अल्लाह किसी इंसान को खुद ब खुद बगैर किसी वजह के कोई कद्र कीमत अता नहीं करता। वो इंसान उस वक्त कीमती बनता है जब वो खुद पर ये गहरा रंग चढ़ने देता है। जी, जब वो इस अमल से गुजरता है। कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर कमाल के दर्जे पर फाइज नहीं होता, उसे अपना मकाम कमाना पड़ता है। यही इस मकाले का सबसे अहम नुक्ता है। कोई भी शय उस वक्त तक कीमती नहीं होती जब तक उस पर मेहनत ना की जाए। और ये रंग कैसे चढ़ता है, मकाले में इसकी बड़ी मंतकी वजाहत की गई है। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह का कलाम यानी कुरान दरअसल एक मुकम्मल सांचा है, एक मैनुअल है। इंसान को इस कायनात में बेमकसद नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि एक फ्रेमवर्क मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है। बिल्कुल। अब होता यह है कि जब कोई इंसान इस सांचे में खुद को ढालने की शूरी मेहनत करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कीमती होना शुरू हो जाता है। तहरीर ने उसे आयात की मेहनत का नाम दिया है। आयात की मेहनत। सही।
جتنا کوئی انسان ان آیات کی گہرائی میں جاتا ہے، ان پر غور کرتا ہے اور خود کو ان اصولوں پر ڈھالتا ہے، تو دراصل وہ خود پر ایک گہرا رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے، وہ خود کو ممتاز کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی فکری محنت اور اس کے مرتبے کا براہ راست تعلق ہے۔ جی بالکل، براہ راست تعلق ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ محنت انسان کو قیمتی بناتی ہے، لیکن یہاں سے بات ایک اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ مقالے کا دوسرا حصہ لفظ وسعہ پر بحث کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک اور اہم لفظ ہے۔ عام طور پر وسعہ کا ترجمہ گنجائش کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر انسان کی گنجائش کی ایک حد پہلے سے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ ہاں، ایک لکیر جس سے آگے انسان قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہم یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری صلاحیت محدود ہے۔ یہ ایک روایتی سوچ ہے جس کی یہ مقالہ بڑی شدت سے تردید کرتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کی برداشت کی ایک حد مقرر کر دی ہے اور بس اسی میں اسے پرکھا جائے گا۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ یہ تجزیہ ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ یہ انسان خود ہے جو اپنی وسعت یا گنجائش کا تعین کرتا ہے۔ یہ کوئی پہلے سے کھینچی گئی جامد لکیر نہیں ہے جس کے اندر انسان کو قید کر دیا گیا ہو۔ اچھا، انسان خود تعین کرتا ہے؟ جی، عربی میں وسع کا مطلب گنجائش دینے اور اسے پھیلانے کے معنی میں ہے۔ یہ ایک لچکدار کیفیت ہے جس میں مسلسل توسیع ممکن ہے۔ انسان کا ظرف جتنا پھیلتا ہے، اس کی گنجائش اتنی ہی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر میں ایک سوال کروں، عملی زندگی میں تو ہم تھک جاتے ہیں نا، ہمارے جسمانی اور ذہنی وسائل ختم ہو جاتے ہیں، حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ تو پھر یہ لامحدود وسعت اور گنجائش بڑھانے کا دعویٰ حقیقت پسندانہ کیسے ہے؟ انسان کی ایک طبعی حد تو بہرحال موجود ہے نا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ اگر ہم اسے صرف جسمانی طاقت کے ترازو میں تولیں گے تو یقیناً ایک حد نظر آئے گی، لیکن مقالہ جسمانی حد کی بات نہیں کر رہا۔ تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ روحانی اور فکری وسعت کی بات کر رہا ہے۔ انسان کا ذہن اور روح کسی پٹھوں کی طرح کام نہیں کرتے کہ ایک وزن اٹھانے کے بعد وہ مزید کام نہ کر سکے۔ خود کو پھیلانا ایک شعوری عمل ہے۔ یعنی سوچ کی وسعت۔ بالکل، مقالہ بتاتا ہے کہ جو انسان آیات میں تدبر کرتا ہے، خاص طور پر محکمات، یعنی وہ آیات جو بالکل واضح اصول فراہم کرتی ہیں، جب وہ ان پر عمل کرتا ہے اور حق کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی فکری گنجائش بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہے۔ جسمانی تھکاوٹ اپنی جگہ، لیکن فکری ارتقاء کی کوئی حد نہیں ہے؟ جی، فکری اور روحانی ارتقاء کی کوئی حتمی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے ذہن اور روح کی ورزش کر رہا ہو۔ روزمرہ کی مشکلات کو ایک مصیبت سمجھنے کے بجائے اگر ہم انہیں اپنی فکری گنجائش کو وسیع کرنے کی ایک مشق سمجھ لیں تو ہمارا رویہ ہی بدل جائے گا۔ بالکل، رویہ بدل جائے گا، اور اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بصیرت کے جو خزانے ملتے ہیں وہ اسی محنت کے انعام کے طور پر ملتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عطا کا معیار وہ وسعت ہے جو انسان نے خود اپنے اندر پیدا کی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ انسان کا ظرف جتنا بڑا ہوگا، حق کو سمجھنے کی گنجائش اتنی ہی پیدا ہوگی۔ جو جتنا بڑا برتن لے کر جائے گا اس میں اتنا ہی پانی آئے گا۔ وسعت پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، انسان اسے کماتا ہے۔ اگر انسان اپنی وسعت خود کماتا ہے تو پھر ہم اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں فرمایا گیا ہے لہا ما کسبت، یعنی جو اس نے کمایا۔ اب جب ہم کمائی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سیدھا دنیاوی دولت اور کیریئر آتا ہے۔ عام طور پر کمائی کا یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن مقالے کی روح سے اس کمائی کا مفہوم کچھ اور ہی ہے۔ آج کی بھاگ دوڑ پر اسے منطبق کریں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مقالے میں اس نقطے کو بہت گہرائی سے واضح کیا گیا ہے کہ یہاں جو کسب یا کمائی ہے اس کا تعلق دنیاوی مال جمع کرنے سے ہرگز نہیں ہے۔ اسے آیات کی کمائی کہا گیا ہے۔ آیات کی کمائی۔ یہ دراصل وہ ذہنی اور روحانی محنت ہے جسے ہم فکری جدوجہد کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ابدی حقیقت ہے جسے انسان مادی خواہشات میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیاوی کامیابیاں اہم ہو سکتی ہیں، لیکن قرآنی سیاق و سباق میں اصل کمائی وہ خالص شعور ہے جو انسان جمع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دنیاوی مال و متاع ہے یہ تو سارا موت کے بعد یہیں رہ جائے گا،
لیکن وہ جو قیمتی پن ہے جو محکم آیات پر عمل سے انسان نے اپنے نفس میں پیدا کیا، وہی اس کی اصل کمائی ہے۔ بالکل وہی حقیقی کمائی ہے۔ کیا یہی کمائی انسان کے وجود کا حصہ بن کر ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ جی، یہی وہ سرمایہ ہے جو موت کے بعد کے سفر میں بھی کام آئے گا۔ وہ قدر و قیمت جو شعور بلند کر کے حاصل کی گئی وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آیت کے اگلے حصے میں ایک اور انتہائی اہم لفظ اکتسابت آتا ہے۔ ہاں، کسب اور اکتساب عام طور پر انہیں ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مقالے کے مطابق اکتساب کا مطلب صرف ایک بار کچھ حاصل کر لینا نہیں ہے۔ یہ اس مسلسل اور کٹھن جدوجہد کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انسان خود کو حق کے سانچے میں ڈھالتا رہتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے؟ نہیں، مقالے کے الفاظ میں یہ محکم آیات کے ذریعے خود کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ ساری زندگی پر محیط ایک فکری بیداری کا نام ہے۔ یہ ایک لگاتار سفر ہے، کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر انسان بس رک جائے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ محکم آیات کی محنت کا کتنا وسیع میدان ہر انسان کے سامنے موجود ہے۔ مقالے میں واضح ہے کہ یہ میدان سب کے لیے کھلا ہے۔ جی، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی بھی اس میں اتر سکتا ہے اور خود کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ یہ تصور ایمان کے روایتی مفہوم کو بھی چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ انسان جب تک پرانے خیالات کا اسیر رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کو فرسودہ نظریات کے لباس کو اتارنا پڑتا ہے۔ جو انسان جتنی تیزی سے پرانی سوچ کے خول کو توڑ کر کتاب مکنون کی اصل روح کو اپنائے گا وہ اندر سے اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا رکیے، آپ نے ابھی یہاں کتاب مکنون کے اصطلاح استعمال کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا اس اصطلاح کو ذرا آسان الفاظ میں واضح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام پڑھنے والے کے لیے یہ ذرا بھاری اصطلاح ہے۔ بالکل، میں واضح کر دیتا ہوں۔ کتاب مکنون کا لفظی مطلب تو چھپی ہوئی یا محفوظ کی گئی کتاب ہے۔ جی، لیکن اس مقالے کے تناظر میں یہ قرآنی آیات کے اس خالص اور گہرے پیغام کی طرف اشارہ ہے جو صدیوں کی انسانی تشریحات اور فرقہ وارانہ سوچ کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ یعنی جو اصل پیغام تھا وہ دب گیا ہے۔ انسان نے اپنے بنائے ہوئے نظریات کی اتنی تہیں چڑھا دی ہیں کہ اصل پیغام اوجھل ہو گیا ہے۔ مقالہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان ان خود ساختہ پردوں کو چاک کرتا ہے اور خالص پیغام تک پہنچنے کی براہ راست کوشش کرتا ہے تو وہ اصل معنوں میں قیمتی بنتا ہے۔ یہ بنی بنائی سوچ کو مسترد کر کے خود حق تلاش کرنے کا عمل ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کوئی جامد یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے کہ بس ایک بار دل میں مان لیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک مسلسل ارتقاء کا نام محسوس ہوتا ہے۔ مقالے میں اسے بہت خوبصورتی سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایمان ایک مسلسل پھیلاؤ ہے، ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ انسان جتنا مضبوطی سے محکم آیات کو پکڑے گا اللہ اسے کائنات کی اتنی ہی بڑی سچائیوں کا آمین بنا دے گا۔ اس کا ظرف بڑا ہوتا جائے گا۔ جی، یہ مسلسل پھیلاؤ ہی انسان کی اصل معراج ہے۔ اس گہرے مطالعے کا نچوڑ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کے مرتبے سے زیادہ قیمتی یا ذمہ دار نہیں بناتا، مگر صرف اتنا جتنا وہ نفس خود کو آیات کی محنت سے وسعت دیتا ہے۔ بالکل درست۔ اور پھر اس نفس کے لیے وہی قدر ہے جو اس نے کمائی، اور اس پر وہی ذمہ داری ہے جو اس نے خود اپنی محنت سے حاصل کی۔ یہ ایک متحرک سوچ ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ فکری وسعت اپنی محنت پر منحصر ہے، کسی جبر پر نہیں۔ بلا شبہ یہ نظریہ نئی توانائی بھر دیتا ہے۔ اس سے صدیوں پرانا فکری جمود ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس مقالے کے بالکل آخر میں ایک ایسا نقطہ اٹھایا گیا ہے جو بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ سوال اسی آیت کے بالکل آخری حصے سے جڑا ہے، جو کہ دراصل ایک دعا ہے، جہاں انسان التجا کرتا ہے کہ اے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تھا۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ بھاری بوجھ حقیقت میں کیا ہے جس سے اتنی شدت سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مقالہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ وہی بوجھ تو نہیں جو کسی نظریے کی اندھی تقلید اور شدت پسندی سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ وہ فکری بیڑیاں تو نہیں ہیں جو پچھلی قوموں نے خود پر مسلط کر لی تھیں اور جس کے بوجھ تلے ان کی عقل کچل کر رہ گئی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آج پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔